बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, ये हमारे लिए सबसे फ़ख्र की बात है इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, इनका बहुत बड़ा नाम है और स्पेशली PMLN में ये दबंग किस्म के तर्जमान हैं और बहुत अच्छे से अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं और अपनी पार्टी के वर्क को, और स्पेशली बात जब आ जाए इनकी तंजीम की तो तंजीम साजी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सर अंजाम देते हैं और जहाँ जहाँ बात आ जाए मिनिस्टर्स की, बाकी तमाम मामला को बड़े अच्छे से देखते हैं। एक्स एडवाइज़र रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के और चेयरमैन तंजीमी बोर्ड मुस्लिम लीग नून हैं। मेरी मुराद फिदा हुसैन कियानी साहब हैं जो बहुत ही दबंग किस्म के तर्जमान हैं PMLN के, और PMLN के साथ उनकी वाबस्तगी कब से है उसी टॉपिक पर आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं, क्या है साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर पार्टीज़ तो बहुत होती हैं और चूँकि आज़ाद कश्मीर की अगर बात कीजिए तो सबसे एक्टिव पार्टी जो बहुत पहले से थी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या अवामी पार्टी थी और इसी तरह पीपल्स पार्टी थी। आपने PMLN जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और इन दोनों का सेपरेशन जो है वो PMLN की सूरत में हुआ। आप मुझे ये बताइए कि आपने जब ज्वाइन की तो आपका मैनिफेस्टो क्या था? देखिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक बड़ी जमात थी रियासत की। रियासत जम्मू कश्मीर में जो आज़ादी से कबल भी दो ही जमातें थी, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी शेख अब्दुल्ला की और जिसको वो हेड करते थे, और आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी जिसको हेड कायदे मिलत रईस चौधरी गुलाम अब्बास खान करते थे। जी जी। और उसके बाद रियासत के अंदर इस आज़ाद खत्े में भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही एक बड़ी जमात थी। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल खान इसको ऐड करते रहे, काजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान से इसको ऐड किया। मौजूदा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब, इनके वालिद मोहतरम राजा मोहम्मद हैदर खान साहब इस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। सरदार सिकंदर आज़ाद साहब इसके प्रेसिडेंट रहे। लेकिन बदकिस्मती से ये कुछ अरसे से ये जब पिछला जो दौर गुजरा है 8-10 साल 15 साल का, इसमें कुछ इस जमात के अंदर कुछ मामला पे इख्तलाफ राय भी हुआ। और ये जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं इनमें से 90% लोग वही हैं जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे। जी जी बिल्कुल। वहाँ से वो, बल्कि जो क्वेश्चन आपने किया कि हमने ये एक दफ़ा एक तकरीब में हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा एक घर था, तो जब घर के अंदर भाई ज़्यादा हो जाए तो घर दो अलग बन जाते हैं। जी जी ऐसे ही। तो ऐसे हुआ कि वो फिर मुस्लिम लीग नून बन गई। कुछ इख्तलाफ राय भी था। सरदार अतीक साहब थे प्रेसिडेंट जब पार्टी के, वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो इख्तलाफ राय हुआ, वो मामला हल ना हो सके। उन मुस्लिम लीग नून उसमें से आज़ाद कश्मीर कहते बनी मियाँ साहब की क़यादत में। मियाँ साहब नहीं बनाना चाहते थे शुरू में मुस्लिम लीग नून, लेकिन मामला इस हद तक वो फिर ख़राब हो गए कि उनको बनानी पड़ी आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून। नज़रियात एक ही हैं। जी जी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी नज़रिया अलग है, पाकिस्तान है मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कायद आज़म के नज़रियात के वारिस है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जब दौरा किया था तो उन्होंने भी कश्मीर को पाकिस्तान की शरक करार दिया। और कश्मीरी जो है वो 47 से नहीं, लोग तो देखते जी 47 से ये इनकी मान रही है ये जद्दोजहद आज़ादी बुनियादी तौर पर 1931 से शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी हिस्ट्री शायद लोगों को बहुत कम लोगों को पता है कि 22 मुसलमान 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में शहीद हुए। एक पठान थे अब्दुल कदीर नामी, वो तोहिन रसालत का, तोहिन कुरान का वाक़या हुआ, उन्होंने वाक़ियाना तकरीर की तो उनके खिलाफ डोगरे ने मुकदमा दर्ज किया जो जेल में उसकी समाअत हो रही थी। तो हमारे 22 मुसलमान थे जिन्होंने अजान देने शुरू की। जब एक ने अजान देने शुरू की तो डोगरे ने गोली चला दी, उसके सीने पे गोली लगी। जहाँ पे वो अजान रुकी थी वहाँ से दूसरे ने शुरू की। सही। और वहाँ से फिर अजान का सिलसिला जारी रहा माशाअल्लाह। और 22 मुसलमानों की शहादत पे अजान तकमील हुई जाके वहाँ 13 जुलाई 1931। उसकी यानी कहने का मकसद मेरा ये है कि ये मैं समझता हूँ कि जो जिस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बना, उस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर उन 22 मुसलमानों ने अपने खून से रख दी थी। 13 जुलाई ये 2 कौमी नज़रिया वहाँ से उसकी बुनियाद रखी गई थी। बिल्कुल। और फिर रियासत के अंदर तहरीक चली, 47 की तहरीक चली, लोगों ने कुर्बानियाँ दी। फिर 47 में आज तो लोग बात करते हैं 47 में एक वीक के अंदर, ये जो नवंबर का पहला हफ्ता है जब पाकिस्तान बन गया अगस्त में, तो सितंबर अक्टूबर का महीना गुजरा तो डोगरे ने ऐलान किया, डोगरे की फोर्सेस ने, कि हम जो कश्मीरी यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो सारे पुलिस लाइन में इकट्ठे हो जाए। मुसलमान इकट्ठे होना शुरू हो गए, बसें आ गई, उनको बसों में भरा गया और फिर
ان کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو پاکستان لے کے جا رہے ہیں. یہ نومبر کا پہلا ہفتہ تھا 47 کا. اور ان کا جو رخ تھا وہ موڑ دیا گیا. ماوا کے جنگل تھے, ماوا ساما کے جنگل تھے مقبوضہ جموں کشمیر میں. اور ایک ہفتے کے اندر ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اتھینٹک جو اس نے لکھے ہیں اس میں چیزیں, کہ 2,37,000 لوگ ذبح ہوئے, شہید ہوئے نومبر کے پہلے ہفتے میں, شہید کیے گئے اور ذبح کیے گئے. یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے اس میں سے کچھ ہمارے زندہ بھی تھے. ابھی ہمارے ایک طارق مسعود صاحب پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتے تھے, وہ ابھی فوت ہوئے کچھ عرصہ پہلے. ان کے ابھی بھائی ایک زندہ ہیں جو امبیسڈر رہے ہیں ہمارے کسی ملک میں. وہ اس وقت پر 2-4 مہینے کے یا 2-4 سال کے بچے تھے. اس لیے یعنی اس ایک ہفتے میں 2,37,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا. بالکل صحیح. 47 میں. پھر اس کے بعد تاریخ چلتی رہی. 89 میں بھی قربانی, یعنی اس سارے عرصے میں 1,00,000 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے قربانیاں جو شہادتیں دی. اور پاکستان دو قومی نظریے کا آغاز ہوا. اور پاکستان بنا. کشمیریوں نے اپنا مستقبل جو ہے, وہ جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ کشمیریوں نے اپنا مستقبل بانی پاکستان کے اس قول کے ساتھ کشمیر پاکستان کی شرح ہے, اس کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کیا. بالکل صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ قائد اعظم کے نظریات کی وارث ہے, اور ریاست کے اندر اس کا قیام جو ہے وہ انہی نظریات کی بنیاد پہ عمل میں آیا. اور آج اللہ کے فضل سے ہماری آزاد کشمیر میں حکومت ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, مضبوط حکومت ہے, اور آئندہ انتخابات میں بھی انشاءاللہ بھرپور کامیابی حاصل کریں. صحیح. سر کافی جو لوگ ہیں جن میں سے کچھ چیدہ لوگوں میں ذکر نہیں کرنا چاہتی, لیکن انہوں نے کچھ نے ریزائن کیا, کچھ نے PTI جوائن کی. کیا جمہوری حق تو ہے, آبویسلی کسی انسان کو روکا تو نہیں جا سکتا, لیکن آپ اس پارٹی کے مستحکم پر اگر بات کریں, استحکام پر بات کریں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیکن کوئی اس طرح کے خاص نمبر نہیں گئے. ہمارے یہاں 35-36 لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے جو ممبران اسمبلی تھے, جو وزیر تھے, جو MLAs تھے. صرف 2 الیکٹڈ لوگ گئے ہیں اس وقت تک, 2 وزراء گئے ہیں, ایک چودھری شہزاد ہے, ایک امیر اکبر خان ہے. اور دونوں کو سچی بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے, دونوں کو ایک تو عوام ماریں گے اس الیکشن میں, دوسرا اللہ کی مار بھی پڑے گی, اس لیے کہ دونوں نے قرآن ہاتھ پہ, ایک ہاتھ پہ قرآن رکھ کے, اور کسی نے کوئی 2 تلوار ان کے سر پہ نہیں رکھی تھی. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جہاں پہ رضاکارانہ طور پہ تمام ممبران نے کہا کہ جی ہمیں حلف لینا نہ چاہیے کہ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ شکوک و شبہات نہ پیدا ہوں ایک دوسرے کے بارے میں. بالکل صحیح. چنانچہ سب نے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ کے, قرآن پاک, اور ایک ہاتھ میں حلف نامہ پکڑ کے یہ عہد کیا کہ ہم پارٹی نہیں چھوڑیں گے, ہم پارٹی سے باہر نہیں جائیں گے. اس کے باوجود کہ یہ جمہوری حق تھا, اور اس پہ بھی عہد کیا. جمہوری حق میں کہتا ہوں, انہوں نے ایک شکوک و شبہات نہ پیدا ہوں. صحیح. ایک رواج جو چل پڑی ہے پاکستان میں, جی تو وہ ان سب لوگوں نے خود رضاکارانہ طور پہ حلف لیا, وہ بھی قرآن پاک تھے. تو اب وہ 2 لوگ چلے گئے, ہمارے کچھ زیادہ نہیں گئے, اور اللہ کے فضل سے نہیں جائیں گے. جس طرح کرن صاحب نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ پارٹی متحد ہے, 2 لوگوں کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پوری پارٹی وہاں پہ انٹیکٹ ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. تمام امیدوار ہمارے اپنے اپنے حلقوں میں کمپین کر رہے ہیں. کوئی اس طرح کا کوئی, البتہ مرکزی حکومت اپنا زور پورا لگا رہی ہے, یہ میں ضرور اس بات کا ذکر کروں گا. عمران خان کا, عمران نیازی صاحب کی جو حکومت ہے اس کا پورا زور ہے اس بات پہ کہ گلگت کی طرز پہ اپنی پسند کے لوگ لائے جائیں, جن سے انگوٹھا لگوا کے ریاست جموں کشمیر کا جو شخص ہے, جو اس کا سٹیٹس ہے, اس کو ختم کر کے آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنا دیا جائے. اور وہ اس طرح مودی نے بنا دیا 5 اگست 2019 کو, سٹیٹس ختم کر دیا کشمیر کا. بالکل بہن اسی طرح اس کا سٹیٹس یہ ختم کرنا چاہتے ہیں جو موجودہ حکومت ہے عمران خان صاحب کی, اور اس کے لیے ان کی پلاننگ یہی ہے کہ ہم گلگت کی طرز پہ یہاں پہ نازلی کریں. لیکن یہ گلگت نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ گلگت کا اور اسلام آباد کا 22 گھنٹے کا سفر ہے, ہم مظفر آباد کا اور میرا 2.5 گھنٹے کا سفر ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم ایسا موقع نہیں آنے دیں گے, اور ریاست کے مسلمان جو ہے وہ بائی چوائس پاکستانی ہیں. اس بات کو لوگ غلط طرف بھی لے جاتے ہیں کہ جی شاید ہم کو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں یا نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کے خلاف کوئی کشمیری نہیں ہے. ریاست کا مسلمان پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستانی ہے, اس لیے کہ اس نے کسی کے جبر سے, کسی کی بندوق سے پاکستان کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا تھا. اس نے اپنی آزادانہ رائے سے 19 جولائی 1947 کو غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کی رہائش گاہ پہ سری نگر میں قرارداد علاقے پاکستان کر کے اپنا مستقبل پاکستان سے وابستہ کیا. ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں, ہمارے اندر خون پاکستانی ہے. ہمارا آج بھی جب سری نگر میں کوئی شہادت دیتا ہے, خون بہتا ہے, تو وہ ان دریاؤں سے ہوتا ہوا پاکستان کی سرزمین کو آگے سراب کرتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ جی ایسی بات ہوگی پاکستان کے خلاف قتل, کوئی بات نہیں. لیکن یہ UN کی قراردادیں ہیں, اقوام متحدہ کی قرارداد میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ دون گلگت ہو یا آزاد کشمیر ہو,
کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، نہ پاکستان کو یا نہ ہندوستان کو، کہ وہ ان دونوں کے اندر چھیڑ خانی کرے جب تک UN کے قراردادوں پہ عمل ہو کے ان لوگوں کو رائے شماری کا حق نہیں ملتا. اور ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ رائے شماری کا حق دیا جائے. رائے شماری جب ہوگی تو انشاءاللہ سب سے پہلے پاکستانی ہے، ہمارا ووٹ پاکستان کے حق میں جائے گا اور یہ پورے ریاست جو ہے پاکستان کا حصہ بنے گی. صحیح. سر رائے شماری میں اگر لوگوں کا اختلاف رائے پیدا ہو، فار ایگزامپل چونکہ ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے، کسی کی سوچ پر کاربند نہیں کیا جاتا، کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی آپ کے کشمیری یا کوئی عوام میں سے ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے یا ہم ایک سیپریٹ جو ہے ملک کی صورت میں سامنے آنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں، اس میں ایک فیکٹر ہے، موجود ہے. جی جی بالکل. لبریشن فرنٹ کے لوگ ہیں، نیشنلسٹ لوگ ہیں جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں. لیکن جو دیکھیں ہماری جو UNO کی قراردادیں ہیں اس کے اندر تیسرے کسی آپشن کا کوئی ذکر نہیں ہے. صحیح. دیر از نو تھرڈ آپشن. صحیح. دیر آر اونلی 2 آپشنز. ایک آپشن یہ ہے کہ رائے شماری کا حق ملے گا تو ریاست کے مسلمان یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے. صحیح. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے اس قرارداد کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. UNO میں جو قرارداد ہے اس میں قرارداد ہے اس میں تیسرے کسی آپشن کا کوئی ذکر نہیں ہے. بالکل صحیح. اور یہ 2 آپشنز ہیں، پاکستان یا ہندوستان. اور میرا پورا یقین ہے، پختہ ایمان ہے ہمارا کہ ریاست کا مسلمان پاکستان کے خلاف نہیں جائے گا. بالکل. اور وہ اس بات کا زندہ ثبوت آپ دیکھ لیں کہ سری نگر میں آج بھی وہ 2 سال سے ایک اوپن جیل میں لوگ بند ہیں. ایسے ہی. اور میرے پرائم منسٹر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا پارلیمنٹ کے اندر، یہ پاکستان کا جو پارلیمنٹرین کا ایک کنونشن ہوا تھا سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا، تو انہوں نے کہا کہ جب وہاں کی میری ماں اور بہن صبح دروازہ کھولتی ہے، کھڑکی کھولتی ہے، تو کھڑکی کھول کے پوچھتی ہے کہ پاکستانی فوج آئی ہے، ہماری مدد نہیں آئی. وہ پاکستان کا پرچم سر پہ باندھ کے تو گولی کھاتے ہیں سینے پہ جا کے، اور اسی میں ان کی تدفین جو ہے اسی میں تدفین بھی ہوتی ہے ان کی. بالکل صحیح. اس لیے مجھے پورا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ رائے شماری کا حق جب بھی ہمیں ملے گا تو ریاست کا مسلمان پاکستان کے حق میں اپنا رائے استعمال کرے گا. بالکل صحیح. اچھا اگر بات سیاست کی جائے، اور کافی لوگوں کا کہنا ہے اور ہمارے بھی یہی علم میں ہے کہ اس دفعہ جو ہے فنڈ جو ہے کافی دیا گیا ہے آپ کو، پرائم منسٹر عمران خان نے فنڈ زیادہ دیے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیکن پرائم منسٹر عمران صاحب نے کوئی فنڈ ہمیں وہ اس سے پہلے میں نے پہلے بھی آپ کو غیر رسمی گفتگو بتایا کہ ہمارے آزاد کشمیر میں یہ اعزاز اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کے کہ جنہوں نے ہمارا بجٹ دگنا کیا پوری دلچسپی کے ساتھ، اور جو ہم نے آئینی حقوق حاصل کیے ترمیم کے ذریعے راجہ محمد فاروق حیدر خان نے پرائم منسٹر نے جو وعدہ کیا تھا قوم سے کہ جب ہماری گورنمنٹ بنے گی تو ہم اپنے آئینی حقوق حاصل کریں گے، وہ 13ویں ترمیم میں وہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، شاید خاقان عباس صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس کی منظوری دی اور آزاد کشمیر اسمبلی نے اور کونسل نے مشترکہ اجلاس میں وہ 13ویں آئینی ترمیم کی اور ہمیں مالی اختیارات بھی ملے. ہم مضبوط ہیں اللہ کے فضل سے. آج ہماری ڈسپلن قائم کیا پرائم منسٹر نے، راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے آزاد کشمیر کے اندر. ان کی کیبنٹ جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے. کابینہ پوری جو ہے کہ ریاست کی اسمبلی کے اندر ختم نبوت کے قانون کو آزاد کشمیر کے آئین کا حصہ بنایا، ختم نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو، اس کے تحفظ کو آئین کا حصہ بنایا. اور پھر ایک غیر جانبدار پبلک سبسکرپشن بنایا، NTS کا نظام نافذ کیا آزاد کشمیر کے اندر. انفراسٹرکچر اسکیم کے تحت آزاد کشمیر کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے تھے وہ پایا تکمیل تک پہنچائے. اور آج بھی شروع آپ تبدیلی دیکھ رہے آزاد کشمیر کے اندر جو سڑکیں ہیں، جو عمارتیں ہیں، جو ادارے جن کا ذکر کر صاحب نے کیا، اب اس کی تفصیل میں جائیں تو ہمیں 2 گھنٹے چاہیے. ڈیولپمنٹ کا کام اللہ کے فضل سے جتنا آزاد کشمیر میں اس دور میں ہوا ان 5 سالوں میں، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملی. صحیح. سر اگر پروجیکٹس کی بات کی جائے تو کتنے بڑے پروجیکٹس پر اس حکومت کے ڈیوریشن میں کام کیا گیا اور کتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور آپ کو کیا لگتا ہے، اسی کوشچن میں ایڈ کرتی ہوں کہ بیوروکریسی کے اندر سیاستدانوں کی انوالومنٹ رہی ہے؟ اور ایک اور جو اسپیسیفک چیز ہے، کیا آج بھی برادری ازم کو ہی ترجیحاً فوکس کیا جاتا ہے؟ کوئی برادری ازم نہیں ہے آزاد کشمیر میں. چھوٹی موٹی لگا رہتا ہے، چھوٹے وہ تو لوکل وہ جہاں بھی آپ ہوں گے وہ چھوٹا موٹا کام. ہمارے مثلا ہمارے اپنے اسی حلقے کی آپ مثال لے لیں، یہاں پہ ہمارے جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں جن کا ذکر قاری صاحب نے بھی کیا، طارق فاروق صاحب جو سینئر منسٹر بھی ہیں، جی بالکل، مسلم لیگ نون کے پارٹی کے سینئر نائب صدر بھی ہیں وہ، تو وہ ہمارے امیدوار وہ جاٹ برادری سے ہیں، لیکن ہم سب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. راجپوت برادری کے جتنے لوگ ہم مسلم لیگ نون کے اندر ہیں، کوئی برادری ازم نہیں ہے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح شریک ہوتے ہیں. ہمارے کام یہاں ضلع بمر کے اندر بالکل مساویانہ انہوں نے تعمیر ترقی کی بنیادیں رکھی ہیں، اور جتنی تعمیر و ترقی طارق فاروق کے دور میں جب بھی وہ ممبر بنے، جب منسٹر رہے، پہلے بھی رہے، اس کے پہلے ممبر بھی بنتے ہیں، کشمیر کونسل میں بھی رہے وہ،
ایڈوائزر بھی رہے کشمیر کونسل کے. اس اپنے ضلع کے اندر, پورے ضلع کے اندر انہوں نے میگا پروجیکٹ لگائے اور تعمیر ترقی کی ہے اس ضلع کے اندر. اس طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی اجتماعی طور پہ تعمیر ترقی کے کام بہت زیادہ ہوئے ہیں اس 5 سالوں میں. ان کا موازنہ ماضی کے حکومتوں سے نہیں کر سکتے. اس 5 سال میں جو انفراسٹرکچر کے کام ہوئے, جو اداروں کو مضبوط اسٹرینتھن کیا گیا, اداروں کو خود مختار بنایا گیا. جو بیوروکریسی کی آپ نے بات کی, بیوروکریسی میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں تھی. اور آزاد کشمیر میں واحد خطہ ہے کہ جہاں پہ ان 5 سالوں میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. آزاد کشمیر میں ایک بھی پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا. 2 چھوٹے موٹے واقعات ہوئے, وہ لبنان فرنٹ والوں نے کیے راولہ کوٹ میں, جو خود مختار کشمیر کے حامی ہے, وہاں انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے. کسی نے ڈڈیال میں ایک واقعہ ہوا تو وہ لوگ گرفتار ہوئے. اس لیے کہ وہ پاکستان کے خلاف جب کوئی نعرہ, وہ تو ہمارے آئین کا حصہ ہے. بالکل, یعنی ہمارے آزاد کشمیر کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ الیکشن لڑنے کے لیے اپنا نامزدگی پیپر داخل کرائے گا تو اسے 2 حلف دینے پڑتے ہیں. ختم نبوت کا حلف ہے اور دوسرا یہ حلف ہے کہ میں نظریہ علاقے پاکستان پہ یقین رکھتا ہوں. اب وہ جو فرنٹ والے ہیں وہ اس کو نہیں مانتے, وہ جو چند لوگ ہیں جو نظریاتی ہیں, اس لیے وہ الیکشن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ کوئی کا دو کا واقعات ہوئے, ورنہ آزاد کشمیر میں کوئی پولیٹیکل پریزنر نہیں ہے, کوئی سیاسی انتقام نہیں تھا اس دور میں 5 سال میں. رواداری ہے آزاد کشمیر کے اندر. سیاست پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ وہاں ایک جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال ہو گئے ہیں ریاض صاحب کو وزیر اعظم بنے. وہ میں رات کو شاہد افریدی کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, وہ بھی کہہ رہا تھا وہ ہاتھ مان کے کہہ رہا تھا عمران خان صاحب کو کہ میرے بھائی عمران خان, خدا کے لیے نواز شریف زرداری یہ کردار بند کریں. 3 سال سے ان کی زبان پہ ایک ہی کردار ہے, نواز شریف زرداری, نواز بھی زرداری. ہمارے یہاں اللہ کا فضل ایسی بات نہیں ہے آزاد کشمیر میں. یہاں پہ رواداری ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ موجود ہے, ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں ہم اور پھر ملتے بھی ہیں ایک دوسرے سے. اس طرح کی تلخیاں بھی نہیں ہیں. سیاست میں اختلاف رائے بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پہ آزاد کشمیر میں سیاسی رواداری ہے. سر لاسٹ میں آپ نے اپنے ہی اے جے کے لوگوں کو, اسپیشلی جتنے بھی لوگ آپ کے ورکر ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں, یا اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے کارکنز ہیں اور بہت ایکٹیو کارکن ہیں, ان کی جو ٹیم ہے, ان کو کیا میسیج کرنا ہے؟ کہ میں ایک نظریاتی قسم کا کارکن ہوں. میں نہ لیڈر ہوں, میں کارکن ہوں. میں نے 40 سال سیاست کی ہے. میں 16 سال کی عمر میں سیاست میں آیا. میرے جسم کے آرے سے میں کشمیر بنے گا پاکستان نظریہ علاقہ اسلام کا چا بسا ہے, اور ریاست کا وحدت, ریاست کا تشخص. جس دن میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس شروع کی تھی, میرے پاس ریکارڈ نہیں, میں ریکارڈ کو دکھاتا ہوں. تو میں نے یہ غالباً 11 ستمبر 1976 قائد ملت رئیس الوزراء چودھری غلام عباس کے مزار پر یہ حلف اٹھایا تھا کہ ہم ریاست کی وحدت کا تحفظ کریں گے اور نظریہ علاقے پاکستان کی تکمیل کی اپنی جدوجہد جاری رکھیں. یہ حلف تھا ہمارا 11 ستمبر 1976 جب میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس شروع کی. تو میرا لیکن اب جو خطرہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ جو ہمارا ریاست کا تشخص ہے, جس کے لیے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, جس کے لیے ہمارے قائدین نے قربانیاں دی ہیں, اس تشخص کو زخم پہنچنے والی ہے یا زخم پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس تشخص کو ختم کیا جا رہا ہے. اور میں تو یہ بھی پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر راجہ محمد فاروق حیدر خان جیسا وزیر اعظم آزاد کشمیر میں نہ ہوتا تو یہ تشخص آج سے 2 سال پہلے ختم ہو چکا ہوتا. جو خدشات اور جو باتیں آج نظر آ رہی ہیں, یہ فاروق حیدر خان کی شخصیت تھی جنہوں نے ڈٹ کے جم کے ان سازشوں کا مقابلہ کیا, پرائم منسٹر کی حیثیت سے بھی اور پارٹی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بھی, اور آزاد کشمیر کو اسٹیٹس کو, اس تشخص کو, کشمیریوں کے اس وقار کو قائم رکھا. تو میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو اور عوام کو بھی بالخصوص یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن ریاست کے تشخص کے تحفظ کا الیکشن ہے. اس الیکشن میں آپ نے ووٹ سڑک کے لیے نہیں دینا, گلی کے لیے نہیں دینا, پانی اور کنویں کے لیے نہیں دینا. اس الیکشن میں آپ نے ووٹ ریاست کے تشخص کو دینا ہے, اور ریاست کا تشخص قائم رکھنے کے لیے صرف اور صرف مسلم لیگ نون, اس کی قیادت اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ہے جو اس کو قائم رکھ سکتی ہے. اس لیے آپ کا ووٹ اس کے حق میں استعمال ہونا چاہیے. بالکل صحیح. جی تو ناظرین, یہ تھی فدا حسین کیانی صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی, اور بہت اچھا میسیج کنوے کیا انہوں نے اپنے ساتھ. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنی پارٹی کی یونٹی اور رواداری کو انہوں نے برقرار رکھا, اور یہی کہا کہ رواداری کا میسیج ان کا عام ہے, جس کی وجہ سے تمام پارٹی کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں, ورکرز ہیں, کارکنز ہیں, سب کے اندر یونٹی ہے, اور یونٹی کی وجہ ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک لے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.